बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहीद हुसैन पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन चल रही है, और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारी आर्म फोर्सेस अदा कर रही हैं, और उसमें जो हमारी एयर फोर्स ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया सूरत हाल को 6 और 7 की शब में, और अभी तक जो इस वक्त जो कॉन्फिडेंस पूरी कौम का जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर है, तीनों आर्म फोर्सेस के ऊपर है और हमारी एयर फोर्स के ऊपर है। क्योंकि इंडिया जो है वो कोशिश उसकी ये है कि वो जिस किस्म के अनमैन्ड ये जो ड्रोन्स भेज रहा है, पिछले तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं और 35 के करीब जो हैं उनको गिराया जा चुका है। तो इस सूरत हाल में नेचुरली जो हमारी फ़िज़ाई जो इस वक्त सिक्योरिटी है, सलामती है, उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर मसूद साहब। आप एयर मार्शल रिटायर्ड हैं, उनसे हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमारी एयर फोर्स की जो कारकर्दगी है और आगे चल के क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। सबसे पहले तो इन ड्रोन्स के बारे में थोड़ा सा काइंडली अगर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि मतलब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये इतने ज़्यादा पेनिट्रेट करके आगे कैसे आ गए। लेकिन जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। दूसरा ये कि एक चीज़ मैं इधर ज़रूर कहता जाऊंगा कि ये जो वक्त है और ये जो इस वक्त ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मीडिया की और आवाम की हमायत है। ठीक। क्योंकि आपको तो ऑपरेशंस आते रहते हैं, आपको एक महसूस भी होते रहते हैं कि ये एक एक्शन हुआ, ये मगर जो लोग ये कर रहे होते हैं वो शायद रात को भी जागे रहते हैं, ऐसा ही और एक रात नहीं कई रातें उन्होंने जागी हों। ऐसे तो इस वक्त जो ट्रुप्स की मोटिवेशन है, सही जो हमारे पायलट्स की मोटिवेशन है, सही जो हमारे लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं, इसकी सरहदों का दिफा कर रहे हैं, वो इस वक्त बहुत एक मोटिवेशन की उनको ज़रूरत भी है। ठीक। प्लस उनको आपके चैनल्स के थ्रू और मीडिया के थ्रू और आवाम के थ्रू एक आवाज़ की ज़रूरत है जिससे उनको ये एहसास हो कि पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, बिल्कुल। और आई थिंक खड़ी है। उनके जज्बे में जी इसका हाँ। बहुत जी इससे इजाफा होता है। और ये इसी तरह जंगें वही कौमें जीतती हैं बिल्कुल। जो अपने जवानों के साथ खड़ी रहती हैं। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन जी, देखें जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू में पहले दिन जो है अपने जहाज़ एम्प्लॉय किए थे, एयरफोर्स इनकी पूरी आई थी और 70-75 के करीब जहाज़ थे इनके, और फ्रंट लाइन जहाज़ थे सारे। और वो इन्होंने जब आजमाए हमारी एयरफोर्स के अगेंस्ट, तो इनको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और वो नुकसान पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल ठीक सही। है, ये बड़ा मुश्किल होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज में कि आप उसको जो है इन जितनी भी आपने किल्स ली दुश्मन के अगेंस्ट, उनको आप कंफर्म कर सकें, क्योंकि रेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं जिन पे आपने इनको मारा होता है। और ज़्यादातर जहाज़ इनके, बल्कि सारे के सारे जहाज़ इनके अपनी सरहद के अंदर जी गिरे थे। बिकॉज़ ये जो जंग है अब, ये अपनी अपनी सरहदों से आप कह लें कि अंदर रहते हुए हो रही है, लेकिन वेपन्स की इतनी रेंजेस हैं, चाहे वो ग्राउंड एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, चाहे एयर टू एयर वेपन्स हैं, कि आप दुश्मन का निशाना ले सकते हैं। ठीक। तो इसके लिए भी एक डेफिनेटली एक लेवल ऑफ ट्रेनिंग है जो कि होता है। लेकिन आज 2-3 दिन बाद सारी दुनिया मान रही है कि इंडिया के राफेल वगैरह गिरे और अच्छी तादाद में गिरे और उनको नुकसान उठाना पड़ा। जब ये चीज़ हो जाए किसी एयरफोर्स की, और वो जो पहला घंटा होता है और पहला दिन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली किसी भी अगर एयरफोर्स ने अपना एक रिजॉल्व शो करना है। ठीक। तो अगर आप उस पहले वाले मार्के में उनके जहाज़ हवा से गिरा देते हैं, सही। तो आप एक अपनी धाक बिठा लेते हैं, बिल्कुल। आप एक अपना रिजॉल्व शो करते हैं। यानी उनके अंदर एक खौफ वैसे अभिनंदन के ज़माने का ही था, लेकिन अब आई थिंक कि वो ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, यानी एज एन इंडिविजुअल पायलट एंड देन एज अ टेक्नोलॉजी जिसको वो उड़ा रहे हैं, दोनों के अंदर एक हम देखते हैं कि एक डेंट पड़ा है बहुत बड़ा। बिल्कुल जी, हमेशा से खौफ उनका, उनकी एयरफोर्स बड़ी अच्छी तरह जानती है, दुनिया जानती है हमारी जो कैपेबिलिटी है और हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है पायलट्स का। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपनी धाक बिठाई है।
تو وہ ان کو اندازہ تھا کہ وہ چاہے رافیل لے آئیں یا چاہے لیٹسٹ والا جو ہے 6th جنریشن ایئر کرافٹ لے آئیں، پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ ان کو اندازہ تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ موڈی کی وجہ سے انہیں زبردستی جو ہے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر کچھ سالوں کے بعد، اور ان کو ایک نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور کافی حد تک ان کے مورال جو ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ایک جب یہ جہاز گرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے صحیح۔ ان کے اسکواڈرن کے پائلٹس کے اوپر، ان کی جو بیس ہوتی ہے اس میں جتنے افسران ہوتے ہیں موجود، اور ان کی ایئر فورس ساری کو اور قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جہاز گرے ہیں، صحیح، یہ چیز چھپ نہیں سکتی، Exactly. ٹھیک ہے نا۔ وہ میڈیا کے لحاظ سے چھپا سکتے ہیں چیزوں کو، اور مگر آج کل ٹیکنالوجی بھی ایسی ہے اور لوگوں نے کہیں لیکن نہ کہیں پہ انٹرنیشنل میڈیا سارے نے رائٹر سے لے جی کے ہاں، CNN BBC ایون کہ ان کے جو فرینچ کے جو اپنے فرانس کے جو وہ ہیں میڈیا ہے انہوں نے اس چیز کو کور جی، کیا ہے، تو اور جب ظاہر ہے اس کمپنی کو بھی بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے، ان کے شیئرز نیچے آ گئے، بالکل نیچرلی دیر آئی مین جو ان کی مارکیٹ ویلیو تھی دنیا کے اندر وہ بھی تو نیچے جائے گی اب۔ بالکل، اور یہ چیزیں سب ویزیبل ہیں، جی ان کے انڈیپینڈنٹ انالسٹ جتنے تھے، انڈیپینڈنٹ جتنے بھی وار کو یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انڈین ایئر فورس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد فوراً انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے یہ میجر جہاز ہیں، جن کو یہ ہائی ٹیک جہاز کہتے ہیں، اور جو ان کی بیک بون تھی، بلکہ رادر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سینٹر آف گریوٹی، تو یہ ان کی ایئر فورس کی ایک سینٹر آف گریوٹی تھے جو رافیل تھے۔ تو جب وہ سینٹر آف گریوٹی کو آپ ہٹ کرتے ہیں بالکل تو وہ پوری کی پوری بنیادوں کو ہلا دیتی ہے چیز، تو ان کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ امبیلنس ہو گئی ہے۔ تو یہ اپنے جہازوں کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر اب یہ ڈرونز کا سہارا لیا کہ جی جہاز بالکل، دیکھیں بچائیں اور ایگزیکٹلی پائلٹس کو بھی بچائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ڈرون ان کے پاس کافی سارے موجود ہیں، ڈرونز ان کے پاس اسرائیل سے بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اور بھی ملکوں سے لیے ہیں، امریکہ سے بھی لیے ہیں ڈرونز، اور وہ لے بھی رہے ہیں بے شمار۔ یہ ہیرون اور ہارپی ڈرونز جو ہیں ان کے پاس بہت عرصے سے موجود ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں اور نیوٹرلائز کرتے ہیں، اور کافی ایڈوانس ڈرونز ہیں یہ۔ دوسرا جو آپ نے بات کی کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے جہاز جو بہت قیمتی بھی ہوتے ہیں، جس طرح رافیل ہے کہ یہ 80 سے 100 ملین کا ایک جہاز ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو ویپن سسٹم ہوتے ہیں ملین ڈالرز کا، جی بالکل جی، اور اس کے ساتھ پائلٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ سب جب ایک نقصان اس طرح کا اٹھانا پڑے تو اس کے مقابلے میں جو ڈرون ہے یہ اگر گر بھی جائے تو اس سے ایک تو یہ کہ جو پبلک ہے اس پہ اتنا اثر نہیں ہوتا بنسبت کہ ایک جہاز گر رہا ہے آپ کا، دوسرا کہ اس کا جو کاسٹ کے لحاظ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو کہ 1 ملین کا زیادہ سے زیادہ 2 ملین کا ڈرون آ جاتا ہے، اچھے سے اچھا ڈرون۔ اور یہ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہمارے لگے ہوئے ہیں، اور ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے سارے بارڈر پہ لگے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے دشمن کو دیکھ سکیں، تو اس کو بھی یہ ایک قسم کا چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ڈرونز کے ذریعے، ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ڈو کر یو رہے ہیں۔ تھنک دا کلیم، ویسے تو وہ ایک فیک نیوز فیکٹری لگی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، کل جو ہم نے دیکھا ہے کہ جی یہاں پہ حملہ ہو گیا، یہاں پہ حملہ ہو گیا، پاکستان میں بھی انہوں نے سارے شہروں کو کہہ دیا جی کیپچر بھی ہو گئے، بٹ دے ور سینگ کہ جی آئی مین یسٹرڈے ان دا مارننگ ٹائم سم ٹائم کہ جی لاہور کا جو ایئر رڈار سسٹم ہے اس کو ہم نے وہ کیا ہے، نیوٹرلائز کر دیا۔ دیکھیں جی جو ہے نا جس طرح کلیم، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کا میڈیا تو بہت ہی اس معاملے میں ماسٹر ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پچھلا جو پلوامہ کا جو انسیڈنس ہے اس کو کس طرح سے کور کیا، ابھی نندن کو ایک ہیرو بنا دیا، جبکہ وہ بیچارہ جو ہے خود اس کا جہاز جو ہے اس کا لاس تھا، اس کو انہوں نے بتایا کہ جی F-16 اس نے گرایا ہے، اور ابھی بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ F-16 پتہ نہیں 2 یا 3 گر چکے ہیں ہمارے، پائلٹ بھی ہمارا ان کے پاس ہے، پائلٹ بھی دس از ہمارے واٹ پاس دے ہے، آر سیئنگ، اور پائلٹ ابھی تک نظر نہیں آیا، اور مجھے کوئی مطلب مجھے سرپرائز نہیں ہوگا اگر یہ کوئی اپنا ہی بندہ پائلٹ بنا کے جو ہے وہ پیش کر دیں انٹرنیشنل وہ میڈیا نام میں، شام بھی کوئی دے دیں اس جی کو، ہاں اور وہ یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی ایک اس بندے کو جس نے کسی سایہ طرح کے وارفیئر کے جہاز، اندر ہے نا یہ سائیکولوجیکل وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں، جس بندے نے اپنا جہاز مطلب ابھی نندن کا جہاز جب ہٹ ہوا اس وقت کیا اس سے پہلے بھی اس نے کوئی جہاز دیکھا ہی نہیں تھا، ایک بندہ جس نے جہاز دیکھا ہی نہیں ہوا میں، اس کو انہوں نے بتا دیا ہیرو بنا کے کہ اس نے F-16 کو مارا ہے، اور اسے پھر ویر چکر سب سے بڑا ہائیسٹ ایوارڈ بھی دے دیا، حالانکہ اس نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں نے F-16 گرایا ہے۔ جو یہ کر سکتے ہیں وہ کوئی جعلی پائلٹ بھی بنا کچھ بھی سکتے کر ہیں، سکتے ہیں، اور دوسرا اگر آپ ان کا نیریٹو دیکھیں، میں پچھلے
2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے مطابق تو پورا پاکستان ہی فتح کر چکے ہیں، ایگزیکٹلی اور شاید مجھے اور آپ کو بھی مار چکے ہیں، ایسا ہی ہے، یہاں پہ قید کر چکے ہیں. ایسا ہی تو یہ جو عصائے آپس انہوں نے چلا، اس انتہا کی انہوں نے کر دی ہے کہ لوگ بھی اب اس کو مذاق سمجھنے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس بات آئی کو تھنک تو دے آر ایڈریسنگ ہمیں اونلی دا انڈین پبلک، کیونکہ انٹرنیشنل پبلک کو تو یہ نہیں کر سکتے نا. وہ جو کل کی جتنی اخبارات میں نے جس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ نیوز دیکھ لیں، ایون آج کی نیوز دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا کی، تو وہ ان کے خلاف ہی جا رہی ہے. ڈپلومیٹکلی آلموسٹ دے ور آئسولیٹڈ جب سے یہ پہلگام کا انہوں نے وہ کیا. ایک یہ تھوڑا ویورز کے لیے بتا دیں کہ ہمارے جو J-10C اور JS-17 تھنڈر اور F-16 اس کی اور رافیل کی، یعنی اگر ہم ویسے کمپیریزن کریں تو اس کی ٹیکنیکل اس کو کس لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کیپیبلٹیز؟ لیکن جی یہ تینوں جہاز جو آپ نے بتائے J-10C F-17 F-16 یہ تینوں بہت کیپیبل جہاز ہیں، اچھا اور ان کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. صحیح. جتنے بھی لیٹسٹ جہاز ہیں یہ دنیا میں جو آ رہے ہیں اور جو مطلب اس میں رافیل شامل ہے، تو یہ تینوں وہ پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں ٹھیک عام زبان میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آتی ہے وہ پائلٹ کی اپنی ٹریننگ آتی ہے اور اپنی پروفیشنلزم اور کیپیبلٹی آتی ہے. ہاؤ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز پائلٹس؟ بہت ڈفرینس ہے جی. دیکھیں یہ تو نظر آیا آپ کو 65 وار سے لے کر آج تک، پلوامہ تک، اور آج بھی جو ہوا مارکا، بہت ڈفرینس ہے ٹریننگ. دیکھیں ٹریننگ جو ہے نا ہماری دو لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. ایک تو ہمارا جو شروع سے ایک کلچر بنا یا جو بنیادیں بنائی گئیں اصغر خان صاحب اور نور خان صاحب کے زمانے سے، صحیح. وہ ایک بہت اوفینسو مائنڈ سیٹ تھا. اور ایئر فورس ہمیشہ تبھی اچھے طریقے سے امپلائے ہوتی ہے جب اس کو اوفینسولی اور انڈیپینڈنٹ امپلائے کیا جائے، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. صحیح. اور یہ اوفینسو مائنڈ سیٹ ہمارا 65 میں نظر آیا جب ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائکس کی، ایگزیکٹلی. اور ہمیں لاسز ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے جو ایم عالم صاحب 7 ستمبر آپ کو یاد ہے، اور اس کے بعد لیکن وہ ایک آپ کا ریزالو جو ہے وہ اینیمی کو شو کر دیتا ہے کہ دے مین بزنس. ایگزیکٹلی. تو وہ ہمیشہ سے مائنڈ سیٹ بھی رہا، وہ ٹریننگ بھی رہی. 65 وار کے بعد سے وی کیم آؤٹ ٹو بی ون آف دا فائنسٹ ایئر فورسز آف دا ورلڈ، کہ جس نے ایک بہت بڑی ایئر فورس کو بہت نقصان پہنچایا. اور اس چیز کا اعتراف انڈینز کے اپنے رائٹرز نے کیا کئی کتابوں میں. اگر ایک کتاب ہے فضائیہ کے نام سے جو ایک انڈین رائٹر نے لکھی ہے، روی رکھائے نے، اس نے کہا جی کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے خلاف یہ مارکا اس وجہ سے جیتا کہ پاکستان ایئر فورس کی جو لیڈرشپ تھی وہ ینگ لیڈرشپ تھی، ان کی ڈیسیجن میکنگ بہت بولڈ تھی، اور ان کی ٹریننگ ہم سے بہت سپیریئر تھی. سو وہ ٹریننگ اس زمانے کی اب بات ہو رہی ہے. جی بالکل 55 سال مگر وہ بنیادیں تھیں نا آپ کی. دیکھیں بنیادیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور انہیں پہ آپ کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. تو آج بھی ہماری جو ٹریننگ ہے، اینڈ دین دا موٹیویشن اسلام کی، جو دین کی شہادت کی موٹیویشن سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے اگر دنیا سے جائیں گے تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. مسلمان کا اپنا ایک ایمان کا بھی ایک وہ ایک فرق ہے نا جی اس دونوں کے اندر. بالکل موجود ہے جی کہ القاء یاراں تو بریشم کی طرح نام، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اس کے علاوہ جتنی یہ مڈل ایسٹ کی جو ایئر فورسز ہیں، پاکستان ایئر فورس نے ان سب کی ٹریننگ کی، موسٹ آف دیم، ٹھیک ہے. اور ہماری جو ٹریننگ کا جو ایک کلچر بھی جو اسٹیبلش ہوا وہ زیادہ ویسٹرن سائڈ سے تھا، جس میں امریکن ٹریننگ بھی بہت زیادہ شامل تھی. اور جبکہ یہ جو ان کی ٹریننگ تھی وہ زیادہ تر رشین سٹینڈرڈز پہ تھی. اور اگر آپ وہ کلچر کیونکہ ٹیکنالوجی ان کی زیادہ وہ یوز جی آپ دیکھیں تو امریکنز نے جس طرح اپنی ایئر پاور امپلائے کیا گلف کے اگینسٹ، اور اس میں ایک شاک اینڈ آ کریٹ کیا جب انہوں نے عراق کے خلاف کی اور سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی گلف وار، تو وہ ساری ایئر فورس کے تھرو ہوئی. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ایئر فورس کی جو امپلائمنٹ ہے وہ جو افیکٹس کریٹ کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر گراؤنڈ ٹروپس کو آگے بڑھاتے ہیں. جبکہ ابھی آپ رشین اور یوکرین کو اگر اسٹڈی کریں تو اس میں رشیا نے وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکی ایئر فورس جو کہ میرا خیال میں شاید امریکن کی ایئر فورس کے پاس موجود تھا. اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ رشین بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنی ایئر فورس کو نہیں استعمال کرتے. تو ان کی بھی جو ٹریننگ اور ان کے پاس جو ویپن سسٹم ہے زیادہ تر وہ رشین بیسڈ ہیں انڈینز کے پاس. تو اب جا کے انہوں نے کچھ امریکن سسٹمز لینے شروع کیے ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایکسرسائزز میں ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے. لیکن ٹریننگ کے لحاظ سے ہماری الحمدللہ ٹریننگ بہت بہتر ہے، اور پائلٹس کا ریزالو جس طرح آپ نے بھی کہا وہ بھی بہت بہتر ہے. جذبہ جو ہے دا ول ٹو فائٹ جسے کہتے ہیں. جی
کیونکہ تو یہ جو کنونشنل وار کا ایک بس فائنلی کپل آف کویشچنز، ایک تو یہ کہ جو کنونشنل وار کے اندر بھی وہ پرائم منسٹر نے بھی ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ وی ہیو پرووڈ کہ جی یہ لوگ یہاں پہ کہتے تھے جی کہ کنونشنل وار میں ہماری ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، بٹ اب تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہم تو ان سے بہتر ہیں. بالکل صحیح ہے جی. دیکھیں کنونشنل وار میں بھی نا آپ کو ایک برتری ضرور حاصل ہے اس لحاظ سے کہ آپ کی جو ٹریننگ اور آپ کی جو آرم فورسز ہیں وہ ساری بہت ماڈرن لائنز پہ ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے، پلس ان کے پاس اکوپمنٹ بھی بہت اچھا ہے، اور اس اکوپمنٹ کی آپس میں انٹیگریشن بھی بہت اچھی ہے. جو ہماری جوائنٹ سروسز لیول پہ اگر آپ دیکھیں آرمی، ایئر فورس، نیوی کی، وہ بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے جب بھی آپ نے وار لڑنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. دوسری چیز یہ کہ کنونشنل ایک ڈیٹرنس بھی ہوتی ہے، جس طرح آپ کی ایک نیوکلیئر کی ڈیٹرنس ہے کہ آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اس طرح کنونشنل ڈیٹرنس بھی ایک بہت ضروری ہوتی ہے جو ہماری ہمیشہ سے اسٹیبلش رہی ہے. جب تک کہ پلوامہ نہیں ہوا اور انہوں نے ایک پہلی دفعہ جو ہے بارڈر کے اکراس بم نہیں گرائے، تو ہم نے تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ ضرور کیا اس میں، اور جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال میں اس کا ہمیں تھوڑا سا یہ ہوا نقصان کہ یہ دوبارہ سے چڑھ دوڑے، اور اس دفعہ انہوں نے بہت سارے جو ہیں ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی کوشش کی جو کہ بالکل انسیپٹیبل پرسنلی. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم ان کو ایسا جواب دے سکیں کہ جس سے دوبارہ ان کو اس چیز کی کبھی بھی ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے ملک پہ کسی قسم کی ضرورت. ایز اے سولجر، ایز اے ملٹری پرسن، ایز اے پائلٹ، وٹ ڈو یو سی ایٹ دا مومنٹ جو سچویشن چل رہی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ it's going to de-escalate, or do you think that it's going, a kind of a more escalation in the coming days? دیکھیں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نیشنل سیکیورٹی اور آلسو ایز اے پریکٹیشنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا اس کو ابھی لیڈرشپ لیول پہ انالائز ضرور کیا جا رہا ہوگا کہ فائنل آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، اینڈ اسٹیٹ کیا ہونی چاہیے وار کی اور اس کی. تو اس آبجیکٹیوز کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ چیز ختم ہو رہی ہو تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کا نیریٹو جو ہے وہ سیلیبل ہو اور آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس چیز کو ختم کریں. And then the confidence to the nation as well. جی بالکل. یہ لوگ دوبارہ آ کے پھر یہ نہیں ہے کہ ہر 2 سال بعد چڑھ دوڑیں جی، بالکل ادھر مار دو تو ادھر مار دو تو جدھر مرضی ہے مار دو. تو اس چیز میں ایک ظاہری بات ہے جو لیڈرشپ ہے وہ اس ریشنلٹیز کے ساتھ اور پریگمیٹزم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو، ان کے پاس ویزیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور انالائز کر رہے ہوں گے کہ کیا فائنل ہمارا اینڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور ان کو ایک اس چیز کا بھی پتہ ہوگا کہ وہ کون سا وقت اور جگہ ہے جہاں پہ ہمیں انہیں فائنل کوئی اگر ایکشنز بھی لینا ہے ان کے خلاف، تاکہ ان کو یہ میسج ضرور جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر دوسرے سال جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ اپنے آپ کو الیکشنز جیتنے کے لیے یا اپنے پولیٹیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر جو ہے نا ہمیشہ جارحیت کا مظاہرہ کریں. یہ جارحیت ختم ہونی چاہیے اور اس بات کا انہیں احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت ادھر ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کو آپ اس جارحیت سے جو ہے نا ہلا سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی بنیادیں بڑی ہمیشہ سے ویک رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں نا شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو آپ کا اپنا آشیانہ بڑا ویک ہے اور اس چیز کو آپ بچانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں کمزور کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو نقصان اتنا پہنچائیں کہ آپ کی جو ایک فالس ہوپس ہیں وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ہے نا بالکل بکھر جائیں. تو اپنے اور اس حقیقت کے لیے اور ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی عزت دیں، اینڈ میوچل رسپیکٹ از دا اونلی وے آؤٹ. لیکن ابھی جو مائنڈ سیٹ ان کا پریویل کر رہا ہے، والا مائنڈ سیٹ جو ہے دے ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اور اس کا میرا خیال میں جو مطلب ایز اے پرسن ہو ہیز بین پریکٹسنگ اور جو آپریشنز میں رہا ہے اور پائلٹ کے طور پہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جی ان کو کوئی ایسا میسج ضرور جانا چاہیے جس میں ایک پین اور پنشمنٹ والا ایلیمنٹ ہو اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ہر دفعہ اس طرح کی حرکت کر کے بچ نہیں سکتے، یا کبھی ان کے ذہن میں آئندہ یہ سوچ ہی نہ آئے کہ وہ پاکستان کی سرحدی جو باؤنڈریز ہیں ان کی وائلیشن کریں گے. بہت شکریہ آپ کا عامر مسعود صاحب، ایئر مارشل. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم. یو آر ویری بزی. تھینک یو. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.